नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम फ़अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम अर्रहीकुल मख्तूम की 23वीं किस्त के साथ मैं हूँ मोहम्मद उमर खान। नाज़रीन कराम, गुज़िश्ता किस्त में हमने आपको पहली हिजरत हबशा के हवाले से बताया और साथ ही हमने आपको ये भी बताया था कि पहली हिजरत में कुछ गलत फहमियाँ पैदा हुई जब सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन तक ये ख़बर मिली कि कुफ़ार ने अल्लाह के नबी की तिलावत सुन के सजदा कर लिया है, लिहाजा वो ये समझे थे कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और वो वापस मक्का लौट चुके थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दूसरी हिजरत का हुक्म दिया। दूसरी हिजरत में अब हालात और ज़्यादा मुश्किल और संगीन थे। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि दूसरी हिजरत थी तो हबशा पर ही, क्योंकि हबशा के शाह की जानिब से, उसके हुक्मरान की जानिब से यानी शाह हबश की जानिब से इन मुसलमानों के साथ बहुत अच्छा सलूक रवा रखा गया और एक अच्छे बर्ताव की वजह से इस बात का इत्मीनान हो गया कि हबशा जाकर ये मुसलमान महफूज रह सकेंगे। लेकिन अब कुरैश पहले से तैयार थे। उनका अपना एक खुफिया इंटेलिजेंस का निज़ाम, यानी जो उन्होंने कारिंदे मक्का में छोड़े हुए थे और जो नज़रें रखे हुए थे इन सहाबा कराम पे, इनकी मूवमेंट पे कि ये कब कहाँ जा रहे हैं, और इन तक ये बातें पहुँच चुकी थी कि अब मुसलमान फिर से एक हिजरत का मंसूबा बना चुके हैं और किसी भी वक्त ये हिजरत के लिए रवाना होंगे। और इस दफ़ा मुश्किल इसलिए भी थी कि हिजरत करने वाले अफराद की तादाद पहले से ज़्यादा थी, यानी दूसरी हिजरत में कुल 82 मर्द और 18 औरतें शामिल थीं। यहाँ पर एक अहम बात यह है कि अब हिजरत करने का ये जो तमाम तर मरहला है, जहाँ वो मुश्किल और सख्त है, वहीं इन मुसलमानों का तवक्कल अब पहले से ज़्यादा है, यानी उन्हें ये यकीन है कि वो हिजरत कर जाएंगे। अब जब वो हिजरत के लिए रवाना होते हैं तो यहाँ मुसलमानों की हिकमत अमली इतनी मुनज़्ज़म होती है कि ये अब पहले के मुकाबले में ज़्यादा तादाद होने के बावजूद कुरैश के चुंगल से बचकर बाआसानी हिजरत हबशा दूसरी मरतबा कर जाते हैं। एक मरतबा फिर अहले कुरैश के ये सरदार, कुफ़ार के ये सरदार हाथ मलते रह जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा इनके दिलों के अंदर बुग़्ज़ और अदावत की ये आग मज़ीद भड़कती है और ये अपनी शूरा को बिठा के, यानी एक बाकायदा तौर पे एक मीटिंग करते हैं। ये वही कमेटी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बनी थी और इसमें पैदर पे सरदारान कुरैश शामिल होते गए ताकि इस्लाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक सकें और लोगों को भी उस दीन पर चलने से रोक सकें। ये तय किया जाता है इन तमाम तर कुरैश के सरदारों की जानिब से कि अब मुसलमानों ने दूसरी मरतबा हिजरत तो कर ली है, इस तरीके से तो ये बार बार हिजरत करते जाएंगे और हमारा वक़ार मजरू होगा हबशा में, और हबशा से फिर ये बात दूसरी जगहों पे जाएगी और इन लोगों को इस्लाम को फैलाने में आसानी होगी। लिहाजा किसी भी तरह अब ये बयानियाँ पूरे अहले अरब में और हबशा में फैलाया जाए और लोगों को बताया जाए कि ये लोग हमारे खुदाओं के खिलाफ और ये लोग नादानी की बात करते हैं, लिहाजा इनकी बात को ना सुना जाए, ना समझा जाए। और इसके लिए अब अपने सफ़ीर तैयार किए गए। 2 अफराद का इसमें इंतखाब हुआ और उन्होंने, यानी अहले कुरैश ने, अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबी का इंतखाब किया, क्योंकि ये दोनों ही लोग बहुत गहरी सोच बोझ के साथ, बहुत प्लानिंग के साथ और बड़ी हिकमत अमली को तय करके जो भी मंसूबे होते थे उसको पाए तकमील तक पहुंचाते थे। लिहाजा कुरैश के सरदारों को भी इनसे बड़ी उम्मीद थी और ये तय हुआ कि ये दोनों अफराद कुरैश के नुमाइंदे बन के हबशा जाएंगे और शाह हबश से मुलाकात करेंगे और जो मुसलमान मक्का से हिजरत करके हबशा आए हैं उनको वापस मक्का लाया जाएगा ताकि हम फिर इन पे जुल्म और सितम ढाएं, ताकि हम इन्हें इस्लाम की राह से रोकें, इस्लाम की तबलीग से रोकें और ये मजीद लोगों को मुसलमान ना कर सकें। नाज़रीन कराम, अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबी हबशा पहुंच जाते हैं। अब इनकी ज़रा हिकमत अमली और इनकी चालें देखिए, इनका प्रोपोगंडा करने का तरीक़ाकार देखिए और ज़रा साजिशी जहन देखिए। अमर बिन आस उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन अपनी सोच बूझ और अपनी तमाम तर सलाहियतों को अमर बिन आस हो या फिर अब्दुल्ला बिन रबी मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे थे। इन्होंने सबसे पहले ही जाते ही, यानी ये अपने साथ बहुत आली शान किस्म के तहाइफ लेके गए थे, बहुत सारे हदिये लेके गए थे
عمومی طور پہ عرب میں ہوتا یہی تھا کہ اگر کسی بھی بادشاہ سے ملنے کسی دوسری ریاست کا یا دوسرے علاقے اور شہر کا شخص جا رہا ہے اور باقاعدہ نمائندہ بن کے جا رہا ہے تو وہ ہدیے، وہ تحائف بڑے غور و خوض سے دیکھے جاتے تھے کہ وہ کس معیار کے ہیں، کیونکہ ان تحائف کو دیکھ کے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ دوسرا شہر، اس دوسرے شہر کے سرداران ہمارے بارے میں، ہمارے وقار کے بارے میں اور ہمارے معیار کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں، یعنی وہ ہمیں کتنی عزت دیتے ہیں۔ انہوں نے بڑے مہنگے تحائف اور بہت پرخلوص طریقے سے یہ لے کر گئے اور اضافی کچھ ہدیے بھی لے کے گئے۔ یہ تحائف کیوں لے کے گئے تھے؟ کیا اس کا بنیادی مقصد صرف یہ تھا کہ حبشہ کے بادشاہ کو وہ اپنی جانب راغب کر سکیں؟ نہیں، ان تحائف میں بیشتر تحائف، یعنی جو بڑی تعداد تھی ان تحفوں کی، وہ ان تحفوں کی تھی جو شاہ حبش کے لیے نہیں تھے، بلکہ یہ تحفے شاہ حبش کے مشیران کے لیے تھے، ان لوگوں کے لیے جن سے شاہ حبش مشورے لیتا تھا، اپنے دربار میں بٹھا کے ان سے رائے لیتا تھا۔ تو پہلے تو انہوں نے ان سے ملاقات کی پہنچتے ہی، اور یہ ان کی خفیہ ملاقات تھی، اور رات میں ہونے والی یہ ملاقات جس میں انہوں نے بڑے تحائف پیش کیے، اور یہ تمام تر تحائف اب یہ تحائف نہیں رہے بلکہ اب یہ رشوت میں بدل گئے، اور انہوں نے کھانے کے دسترخوان پر شاہ حبش کے ان مشیروں کو اپنی جانب راغب کیا اور اپنے ساتھ ملا لیا کہ جب ہم کل شاہ حبش کے سامنے ان مسلمانوں کے خلاف بات رکھیں گے، اپنا بیانیہ رکھیں گے، تو تم شاہ حبش کو وہی مشورہ دینا جو ہم چاہتے ہیں، یعنی کہ وہ مسلمانوں کو واپس مکہ کی جانب بھیج دیں اور حبشہ سے باہر نکال دیں، حبشہ ان کے لیے دارالامان نہ بن سکے۔ لہٰذا ایسے ہی ہوا، اور جو مشیر شاہ حبش کے تھے انہوں نے بطور رشوت وہ تمام تحائف لے لیے، اور یہ منصوبہ طے ہو گیا کہ کل کے روز، یعنی کل کی صبح جب دربار میں عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیع شاہ حبش کے سامنے کھڑے ہوں گے، پیش ہوں گے، اور جو بیانیہ رکھیں گے تو اس میں اس کے مشیران وہی رائے دیں گے کہ جو عمرو بن عاص چاہتا ہے، جو کفار قریش چاہتے ہیں۔ اگلا روز جب ہوا، شاہ حبش کے سامنے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیع پیش ہوئے، خوب تحائف پیش کیے گئے، پیغامات پڑھ کے سنائے گئے، اور ساتھ ہی یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ وہ شاہ حبش کے ساتھ ایک بہترین تعلقات کے خواہاں ہیں۔ ساتھ ہی عمرو بن عاص نے ایک جھوٹی بات رکھی اور ایک سازشی بات رکھی، جس میں عمرو بن عاص نے کہا کہ ہمارے ملک کے کچھ نوجوان، کچھ لوگ جو نادان ہیں، اور وہ آپ کے ملک ہجرت کر کے آ گئے ہیں، بڑی وہ نادانی کی بات کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ سے ایک نیا دین بنا لیا ہے اور وہ خود اس میں داخل ہو گئے اور اپنے آبا و اجداد کے دین کو ٹھکرا دیا ہے۔ اس نئے ایجاد کردہ دین کے خاطر انہوں نے اپنے آبا و اجداد اور اپنے اہل خانہ کی بے حد بے عزتی کروائی ہے، لہٰذا ان کے خاندان کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ واپس مکہ آئیں اور وہ ان پر نظر رکھ سکیں، وہ اپنے خاندان کے ان لوگوں کو روک سکیں اس دین کے پھیلاؤ سے۔ یعنی یہ وہی بات تھی جو صحابہ کرام پہ ان کے اپنے گھر والوں کے ذریعے ظلم و ستم کروائے جا رہے تھے، یہ وہی بات تھی جو سرداران قریش پیسے دے کے، مال و متاع دے کے منچلے نوجوانوں کے ذریعے ان اصحاب کرام پر ظلم و ستم کروا رہے تھے، اور اسی بات کو ڈھکے چھپے الفاظ میں عمرو بن عاص نے شاہ حبش کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ شاہ حبش، ہمیں وہ تمام تر نوجوان ہمارے لوگ واپس کر دیجئے تاکہ ہم انہیں واپس اپنے ساتھ مکہ لے جائیں، یعنی آپ انہیں اپنے ملک سے بے دخل کر دیجئے۔ شاہ حبش ایک منفرد فطرت کا حامل انسان تھا، اس نے زندگی کے نشیب و فراز بھی دیکھے تھے، اور وہ یہ جانتا تھا کہ عدل ہی سب کچھ ہے، اور وہ یہ بھی مانتا تھا کہ اس کی کوئی بادشاہت نہیں، بادشاہت تو در حقیقت اللہ کی ہے، لہٰذا وہ اس کے اقتدار کا، جو اقتدار اللہ نے اسے دیا، وہ اس کا امین ہے، اور اس کی امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک وہ اس بات کو صحیح طریقے سے جانچ نہ لے کہ جو بات عمرو بن عاص کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا پھر وہ بات صحیح ہے جو بات مسلمان کہہ رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے شاہ حبش نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا۔ اس دفعہ کچھ ہوا یوں کہ مشیروں نے بالکل بغیر سوچے سمجھے فوراً سے بیشتر یہ رائے دے دی کہ ہاں شاہ حبش، ہاں ہمارے بادشاہ، ان مسلمانوں کو، ان لوگوں کو جو مکہ سے آئے، انہیں فوراً بے دخل کر دیں۔ ان کے اتنے جلدی رائے دینے کو شاہ حبش نے کچھ مناسب نہیں سمجھا، اور یہ بھانپ لیا کہ معاملے کے اندر کچھ دوسرا معاملہ چھپا ہوا ہے،
لہٰذا شاہ حبش نے یہ فیصلہ کیا کہ ان مسلمانوں کو دربار میں پیش کیا جائے۔ مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے نجاشی کے سامنے جب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ پیش ہوئے تو انہوں نے بادشاہ سے یہ کہا کہ اے نجاشی، اے عدل کرنے والے بادشاہ، ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کس قوم سے بھاگ کر آئے ہیں۔ ہم اس قوم سے بھاگ کر آئے ہیں جس قوم میں نہ تو عدل ہے نہ انصاف ہے، جہاں یتیموں کا مال کھا لیا جاتا ہے، جہاں نہ بزرگوں کی کوئی عزت ہے، اور جہاں نہ ہی زندہ پیدا ہونے والی بچی کو اس کو جینے کا حق دیا جاتا ہے بلکہ اسے زندہ درگور کر دیا جاتا ہے۔ حضرت جعفر نے بتایا کہ ہم ایک ایسی قوم سے بھاگ کر آئے ہیں جو بے انتہا ظلم و ستم کرتی ہے، خون ریزی اس کا مشغلہ بن چکا ہے۔ ہم ایک ایسی قوم سے اپنی جان کو بچا کر آئے ہیں جو اس وقت بت پرستی میں ڈوبی ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنے صبح کا خدا اور رات کا خدا اور بارش دینے کا خدا اور دھوپ دینے کا خدا اور بنایا ہوا ہے۔ نجاشی کے سامنے تمام حقائق حضرت جعفر نے پیش کی اور کہا کہ ہماری قوم میں نہ تو سچائی ہے، نہ امانت داری ہے، نہ ہی کسی قسم کا کوئی عدل ہے۔ لہٰذا جب ہم نے حق کی بات کی، جب ہم نے انسانیت کی بات کی، جب ہم نے ایک اللہ کی بات کی تو ہماری قوم ہماری اس حد تک دشمن بن گئی کہ ہماری جان کا بچنا محال ہو گیا۔ لہٰذا ہم نے اپنے جان بچانے کے لیے حبشہ کی جانب ہجرت کا انتخاب کیا، لیکن ہمارے پیغمبر نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ ان تمام تر چیزوں کو جھٹلاتا ہے جو اہل قریش اس وقت مکہ میں کر رہے ہیں۔ وہ ان تمام تر ظلم اور ناانصافیوں کو جھٹلاتا ہے، وہ خون ریزی کے راستے کو روکتا ہے، وہ عدل کی بات کرتا ہے، اور ایک اللہ کے دین کی بات کرنے والا نبی ہمارے درمیان اللہ نے ہم ہی میں سے بھیجا ہے۔ یہ نبی کہیں اور سے نہیں آیا، یہ نبی ہمارے درمیان پیدا ہوا، یہ نبی ہمارے درمیان رہا جس نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ اسی مکہ کے اندر گزارا اور صداقت اور امانت کے لقب کے ساتھ گزارا کہ آج بھی اہل قریش انہیں صادق و امین مانتے ہیں، لیکن جس دین کی وہ بات کرتے ہیں اس دین کو نہ تو وہ مانتے ہیں اور اس دین پہ چلنے والوں کے راستے اس طریقے سے روکتے ہیں جیسے ان کی جان ہی لے لیں۔ انہوں نے صحابہ کرام کے ساتھ پیش آنے والے ظلم و ستم بھی بیان کیے، یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے ہم پر جھوٹی تہمتیں لگائی گئیں، یہ بھی بتایا کہ ہمیں ہماری عبادتوں سے روکا گیا، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ہمیں چھپ کر اپنی عبادتیں کرنی پڑتی تھیں۔ یہ وہ صورتحال تھی جس صورتحال نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی قریش کے تمام ظلم و ستم حبشہ میں عیاں کر دیے تھے، اور یہ باتیں اب صرف حبشہ تک نہیں رکنی تھیں۔ حضرت جعفر نے بے انتہا مضبوط دلائل کے ساتھ اور آواز بلند کرتے ہوئے حق کی بات کی، اور اس حد تک اور اس جذبہ ایمانی کے ساتھ بات کی کہ نجاشی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ مجھے بتائیے حضرت جعفر کہ جو آپ کے پیغمبر دین لے کر آئے ہیں وہ باتیں کیا ہیں؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی باتیں لے کر آئے ہیں۔ جس پر حضرت جعفر نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور میں آپ کو اللہ کا کلام وہ پڑھ کر سناؤں گا جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی جانب سے نازل ہوا۔ جس پر نجاشی نے کہا کہ مجھے وہ پڑھ کر سنائیے، تو حضرت جعفر نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی۔ ناظرین کرام، یہاں پہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ حضرت جعفر نے سورہ مریم کی ہی آیات کا انتخاب کیوں کیا۔ ایک تو آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ نجاشی جو کہ عیسائیت کے دین پر چلنے والا اور حبشہ کے اندر اپنا بادشاہ کا مرتبہ رکھنے والا شخص تھا، اور اس دربار میں صرف نجاشی نہیں یا اس کے مشیران ہی نہیں بلکہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی جو حبشہ کے لوگ تھے اور اس تمام تر معاملے کو دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے، اور وہاں پر موجود اکثریت کا تعلق عیسائی مذہب سے تھا۔ چونکہ سورہ مریم کے اندر جو ذکر ہو رہا تھا، اور یہاں پہ جو فہم و فراست حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے وہ بہت ہی قابل فہم ہے کہ انہوں نے سورہ مریم کا وہاں پر انتخاب کیا اور سورہ مریم کی آیتیں پڑھ کر سنائی، تو نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی کے بال تر ہو گئے، بالکل اس طرح گیلے ہو گئے جیسے کوئی انسان مود ہوتا ہے اور وہ پانی جب اس کی داڑھی پر لگتا ہے تو داڑھی کے بال تر ہو جاتے ہیں۔ وہ اتنا رویا، نہ صرف نجاشی بلکہ سننے والے تمام تر وہ لوگ، وہ عیسائی قوم کے لوگ اس قدر روئے۔ آخر یہ سورہ مریم کی آیات میں اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اور جب حضرت جعفر نے وہ تمام تر کلام پڑھ کر سنایا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کی پاک دامنی کے حوالے سے تھا، تو اس پر
نجاشی بے قابو ہو گئے اور اس نے یہ طے کیا کہ عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیع کو مخاطب کر کے اس نے واضح کہا کہ آپ دونوں یہاں سے چلے جائیں اور ہم ان مسلمانوں کو یہاں پر پناہ دے رہے ہیں اور یہ یہیں پر رہیں گے، اور اس حکم پر وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ لیکن اس رات عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیع نے ایک میٹنگ کی اور یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ جو بات لے کر آئیں گے اگلے دن وہ انتہائی خطرناک بات ہوگی۔ لیکن اس پہ عبداللہ بن ربیع کا ایک مختلف موقف تھا، جس پر اس نے عمر بن عاص کو اس جانب قائل کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو وہ ہیں تو ہمارے ہی لوگ، لہٰذا کوئی ایسی بات نہ کر گزرنا کہ جس کی وجہ سے ان کی جان یہاں پر خطرے میں پڑ جائے، کیونکہ سرداران قریش نے جو ٹاسک ان دونوں کو دیا تھا، عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیع کو، وہ یہ ٹاسک تھا کہ انہیں زندہ واپس لایا جائے، تاکہ یہ امیج اور یہ تصور جو اہل قریش کے بارے میں بن چکا تھا اور بن رہا تھا کہ قریش میں رہنے والے اور مکہ میں رہنے والے لوگ غیر محفوظ ہو گئے ہیں، اس کو زائل کیا جا سکے۔ اور یہ کوئی عام بات نہیں تھی، کیونکہ حج کے لیے دور دراز سے آنے والے قافلے جن کی بڑی مہمان نوازیاں ہوتی تھیں، اس سے ان کے کاروبار چلتے تھے، اور وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ایسی بات اہل عرب میں پھیلے کہ لوگ حج کے لیے آنے سے ڈرنے لگ جائیں اور ان کے جو کاروبار اس سے چلتے ہیں، جو پیسہ وہ کماتے ہیں، اس میں فرق آنے لگ جائے۔ لہٰذا ان کی پہلی خواہش یہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح ان سب کو زندہ واپس لے کر آیا جائے۔ اگلا روز جب آیا تو عمر بن عاص نے نجاشی سے کہا، دربار میں پیش ہو کے، کہ اے بادشاہ، یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام یعنی عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں۔ اب یہ بات نجاشی کے لیے، اس کے درباریوں کے لیے، عیسائی مذہب پر کاربن لوگوں کے لیے ایک بڑی مختلف بات تھی، اور وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ ایسی کیا بڑی بات کہتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے پھر سے مسلمانوں کو بلا لیا۔ ایک مرتبہ پھر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے، اور جب آپ وہاں موجود تھے تو یہ آپ کی دوسری حاضری تھی، اور یہ مکالمے کا وہ دوسرا راؤنڈ ہے جو تاریخ میں اپنی ایک بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اور یہاں پر بھی صورتحال ایسی تھی کہ حضرت جعفر بن ابی طالب پریشانی کے عالم میں تھے، اور انہیں اس بات کا یقین تھا کہ اب عمر بن عاص نے جو سازش رچائی ہوگی وہ یقینی طور پہ اسلام اور عیسائیت کے مذہب کو آپس میں ٹکرانے کی رچائی ہوگی۔ اور یہ ایک انتہائی مشکل صورتحال اس لیے بھی تھی کہ آپ نے جس کے ملک میں آ کے پناہ لی ہے، اگر آپ اس کے مذہب کے خلاف ہی بات کر گزریں گے تو پھر وہ کیوں آپ کو اپنے ملک میں پناہ دے گا۔ لہٰذا یہ عمر بن عاص کی بڑی گہری، منظم اور مضبوط سازش تھی، جس پر وہ مطمئن تھا کہ اب مسلمانوں کا پلڑا بھاری نہیں رہنے والا۔ لہٰذا ہوا یہ کہ جب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی کے دربار میں پیش ہوئے تو اس وقت بھی آپ نے یہ تہیہ کر لیا اور یہ نیت کر لی کہ جو بھی بات کہیں گے حق اور سچ کی بات کریں گے، یعنی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہیں گے، جو اللہ کے کلام، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا، وہی بات ہم نجاشی کے سامنے رکھیں گے۔ نجاشی کے دربار میں جب پیش ہوئے حضرت جعفر بن ابی طالب تو ان سے سوال ہوا کہ بتائیے آپ کے پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اور آپ کا دین اس میں کیا کہتا ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح کیا کہ اس میں ہمارے پیغمبر جو بھی بات کہتے ہیں اپنی جانب سے نہیں کہتے، اور جو اللہ کی جانب سے ان پر آیتوں کا نزول ہوا اور جو ہمارا دین ہمیں اس حوالے سے بتاتا ہے، ہماری آیتیں وہی ہیں، اور میں آپ کو وہی آیتیں پڑھ کر سنانا چاہوں گا۔ اس پر نجاشی نے کہا کہ ہمیں بتائیے کہ آپ کے دین میں عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہیں جسے اللہ نے کنواری پاک دامن حضرت بی بی مریم علیہ السلام کی طرف سے پیدا کیا۔ یہ باتیں سن کر نجاشی نے کہا کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نجاشی نے جو اس وقت اپنا ایک جواب دیا، وہ ایک تنکے کو اٹھاتے ہوئے دیا اور واضح کیا کہ ہاں، قدرت تو اللہ ہی کی ہے، اور جو تم بات کہہ رہے ہو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نجاشی کا اس وقت یہ کہنا تھا کہ خدا کی قسم جو کچھ تم نے کہا حضرت عیسیٰ سے متعلق، اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کے کچھ نہ تھا۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے کہا کہ جاؤ تم لوگ میرے اس ملک میں، میری اس جگہ پہ امن و امان سے رہو، اور جو تمہیں گالی دے گا، جو تمہیں برا کہے گا،
اس پہ ریاست کی جانب سے تاوان لگایا جائے گا، اور مجھے گوارا نہیں کہ میں کسی آدمی کو ستانے دوں، نہ ہی مجھے یہ گوارا ہے کہ مجھے مال و متاع مل جائے اور میں اس دین حق کے خلاف خود کھڑا ہو جاؤں۔ لہٰذا اس نے اپنے حاشیہ نشینوں کو بھی مخاطب کیا اور کہا کہ ان دونوں افراد کو جو مکہ سے آئے ہیں، یعنی عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیع کو، ان کے ہدیے، ان کے تحائف سب واپس کر دو اور انہیں لوٹا دو۔ لہٰذا اس نے ایک بڑی ناراضگی کا اظہار کیا اہل قریش سے، اہل کفار سے، اور مسلمانوں کو اس نے اب مکمل طور پر وہ پناہ دی، یعنی اب پروٹوکولز دیے، اب مسلمان مہمان بن گئے، اب مسلمان کا یہ قافلہ، اب اس میں شامل جو صحابہ کرام تھے وہ اب مہمانوں کا درجہ رکھنے لگے، اور انہیں وہ پروٹوکولز ملے، یعنی انہیں مزید پروٹیکشن ملی، مزید انہیں حفاظت ملی، عزت ملی، تقویت ملی، اور صرف یہ تمام تر چیزیں اور پروٹوکولز جس بیس پہ ملے، جس بنیاد پہ ملے، وہ اللہ رب العزت کا وہ کلام تھا جو حق پر تھا، اور اس کو جب انہوں نے سینہ سپر کر کے، اس کو جب حضرت جعفر ابن ابی طالب نے نجاشی کے دربار میں پڑھ کر سنایا، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس واقعے کے حوالے سے کہ اس کے بعد وہ دونوں لوگ تو اپنے تحفے، تحائف اور ہدیے لے کر بے آبرو ہو کر لوٹ گئے، لیکن ہم پھر نجاشی کے پاس ایک اچھے ملک میں ایک اچھے پڑوسی کی طرح اس کے زیر سایہ مقیم رہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نجاشی نے اس بات کا اندازہ کر لیا تھا کہ یہ وہی دین حق ہے جو مسلمانوں کی وجہ سے اس دنیا میں ایک نیا انقلاب برپا کرے گا۔ ناظرین کرام، قریش کے یہ دونوں سفیر عمر بن عاص، عبداللہ بن ربیع، جو نمائندگی کرنے گئے تھے، مسلمانوں کو لینے گئے تھے، ناکام لوٹے، اور انہیں یقین نہیں تھا کہ ہمیں ناکامی ہوگی، ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ جس حد تک یہ سازش کر رہے تھے، اور جو دوسری سازش عمر بن عاص کی تھی، جب وہ ناکام ہو گئے اور جب واپس لوٹے تو اب اہل قریش اور قریش کے سرداروں میں غم و غصہ بڑھ گیا، انہوں نے اپنی بے عزتی محسوس کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی امان میں تھے، آپ ان کی کہہ لیجئے کہ اس پروٹیکشن میں تھے جس کو قریش بآسانی پار نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بنتے چلے جا رہے تھے۔ لہٰذا انہوں نے سب سے پہلے یہ طریقہ اپنایا کہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش نے باقاعدہ طور پر دھمکی دی، اور اس دھمکی میں انہوں نے بہت ہی سخت باتیں رکھی۔ اس قسط میں ہم نے آپ کو حبشہ کی جانب ہونے والی دوسری ہجرت کے حوالے سے بتایا، اور نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر اور نجاشی کے درمیان ہونے والے مکالمے کے حوالے سے بھی بتایا۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ابو طالب کو کس حد تک دھمکیاں دی گئیں، اور دھمکیوں کے ساتھ ساتھ کیا کیا آفریں پیش کی گئیں، کیا کیا تجاویز سامنے رکھی گئیں، اور یہ تجاویز کیوں رکھی گئیں، اور دھمکیاں اس میں کیا کیا تھیں، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کی جان کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو خطرات درپیش ہونے لگے، اور کیا مراحل آ گئے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حد تک یہ کھلے دشمن بن گئے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان دھمکیوں کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ قتل کرنے کا سوچنے لگے۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی، یہ اتنی بڑی بات تھی کہ اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ کے چچا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی، اور کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام تر حقائق اور حالات جاننے کے باوجود ثابت قدم رہے، یعنی اب خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو ایک بڑا کھلا خطرہ سامنے آ چکا ہے، اور قریش اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن بن چکے ہیں۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو اس حوالے سے بتائیں گے، اور اس قسط میں جانے انجانے میں بیان کرتے ہوئے اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔